इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ला यस्तही नहीं हया फरमाता या शर्माता अन के यद्रिबा वो बयान करे मसलन कोई मिसाल मा खा बागुतन मादा मच्छर की हो फमा या जो फौकहा ऊपर है इसके अम्मा तो रहे अल्लवीना वो जो आमानु ईमान लाए वयालमूना पस वो इलम रखते हैं अन्नहु के बेशक वो अलहक़ु हक है मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से व अम्मा और रहे अल्लवीना वो जिन्होंने कफारू कुफर किया फयक़ूलूना तो कहते हैं मादा क्या अरादा इरादा किया अल्लाह अल्लाह ने बिहादा साथ इस मसलन मिसाल के युदिल्लु वो गुमराह करता है बिही साथ इसके कसीरन कसीर तादाद को वयहदी और वो हदायत देता है बिही साथ इसके कसीरन एक कसीर तादाद को वमा और नहीं युदिल्लु वो गुमराह करता बिही साथ इसके इल्ला मगर अल फासिकीन फासिकों को। ये हमारी जो आयत है आया नंबर है 26। इसका अगर आप ओवरऑल टोटल इसका सीरीज तर्जमा देखें तो इसमें आपको समझ आ जाएगी कि ये जो सवाल उठा रहे हैं कुफार और फासिक जो है लफ्ज़ बेसिकली यहाँ पर कुफार को मुखातिब किया गया है, लेकिन जो हदें तोड़ता है अगर मोमिन तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाता है। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं फरमाता इस बात से कि कोई मिसाल बयान करे मच्छर की या उस चीज़ की जो इससे बढ़कर है। तो जो लोग मुमिन हैं वो इसे अपने रब की तरफ से सही जानते हैं और जो काफिर हैं सो कहते हैं अल्लाह का इस मिसाल से क्या मतलब है। अल्लाह इस मिसाल से बहुत सारों को गुमराह करता है और बहुतों को इससे हिदायत अता करता है। और इससे गुमराहों को क्या मिलता है, जो गुमराह हैं उनको बदकार जो हैं वो हो जाते हैं। जो गुमराह हैं जिन्होंने ईमान नहीं समेटना तो वो जो है वो इससे जो है राह हिदायत नहीं पाते। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुनाफिक की जो दो मिसालें पीछे बयान फरमाई उन्हें सुनकर जो है मुनाफिक बोले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये शान नहीं है कि वो ऐसी छोटी छोटी मिसालें बयान करे। इस बात पर या जब अल्लाह हक ताला ने कुरान पाक में मक्खी का भी अगर जिक्र फरमाया है और मकड़ी का भी जिक्र फरमाया है तो मुशरिक कहने लगे ये मक्खी और मकड़ी क्यों बयान की जा रही है। भला कुरान में इन हकीर चीज़ों के लाने की क्या ज़रूरत है। और उस पर ये आयत उतरी कि फरमाया गया कि अल्लाह ताला इस बात से नहीं शर्माता ख्वा अदना हो या आला। हमें मुस्लिम की रिवायत में मिलता है कि अगर अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया की कदर मच्छर की एक पर के बराबर होती तो किसी काफिर को दुनिया में पानी का एक कतरा भी नहीं मिलता। इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला की बात की वजाहत के लिए मिसालें देने में कोई हर्ज नहीं। मिसाल हिकमत और वजाहत पर मबनी होती है, वो वजाहत किसी भी हवाले से हो सकती है। तो छोटी जो मिसालें हैं उनको देने में भी हया की बात नहीं और ये किसी किस्म की ऑब्जेक्शन का मुकाम नहीं है कि अल्लाह ताला की दी हुई तालीम और उसकी सिखाई हुई हिकमत है जिसको शुक्र के साथ कबूल करना चाहिए। अब इस आयत में जो बेसिकली थीम निकलता है हमारे सामने कि बिहेवियर क्या है ईमान वालों का भी और जो ईमान लाने की बजाय किसी और तरफ जो है इस बात को ले जाते हैं। तो ईमान वाले अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म के मुताबिक ये जान लेते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है। वो समझने की कोशिश करते हैं और गौर करते हैं। अगर उन्हें समझ आ जाए इससे उनको क्या फ़ायदा होता है। ईमान वालों को अगर समझ आ जाए तो उनके इल्म और ईमान में इजाफा होता है। ईमान वालों को यकीन होता है कि ये उनके रब की तरफ से हक है, जैसा कि हमें इरशाद मिलता है सूरतुल अंकबूत में आया 43 में। और ये मिसालें जो हम लोगों के लिए ही बयान करते हैं उन्हें इल्म रखने के सिवा कोई नहीं समझता। बट ईमान वाले अगर ना भी समझ पाए, पहली कंडीशन थी कि उनको समझ आती है जब उस मिसाल की उस एग्जाम्पल की, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उनके ईमान और इल्म में इजाफा होता है।
اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایمان والوں کو وہ بات سمجھ نہیں بھی آتی تب بھی انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو بھی بے فائدہ بیان نہیں کیا، یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے یا ان کے لیے کوئی خیر اور بھلائی ہے جو پوشیدہ ہے۔ اس طرح اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اگلا اس کا پورشن ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے؟ کفر کرنے والے سب سے پہلے تو سرپرائز ہو کر، حیرت زدہ ہو کر انکار کرتے ہیں، اپنے دل کے دروازے بند کر لیتے ہیں، پھر حق کے بارے میں ان کے دلوں میں گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں اور آبجیکشن پہ آبجیکشن کرنے لگتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں۔ کفر کرنے والوں کو اس حیات بخش کلام سے، جو کہ زندگی دیتا ہے انسان کو، اپنی زندگی وہ نہیں اس سے بدلتے، اس لیے انہیں کلام کے مطالبات پر یقین نہیں آتا اور وہ شک کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ جب بھی بات ہوگی ان کی تو کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ ہی ان کے دل و دماغوں میں منڈلا رہا ہوگا، اسی شک میں وہ اعتراض کرتے ہیں اور اپنے کفر میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ اور نزول قرآن کے دور میں مومنوں اور کافروں کا حال یہ تھا، یضل بہ کا اگر آپ ایکسپلین کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ وہ اس دعوت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو دعوت دے رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے، مطلب جب بھی ان کے اوپر کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا۔ جو لوگ ایمان لائے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان میں زیادہ کیا ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی گندگی میں، ان کی گندگی کے ساتھ مزید ایڈیشن کر دیا ہے، تو ان کی گندگی نے اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا ان کو، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ سورۃ التوبہ میں 125 اور 124 میں آیات میں آپ کو اس کا ریفرنس ملے گا۔ تو قرآنی آیات کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ جب ان کے لیے آزمائش بنتی ہیں تو اس سے اگلی جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کی گمراہی میں اضافہ کرتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے انعام بن جاتی ہیں، ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں۔ ہر طرح کے نقص سے پاک ہے وہ جو جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو سچی بات کی تلاش اور جستجو میں ہوتے ہیں، انہیں جب سچ مل جاتا ہے، وہ حقیقت کو پا لیتے ہیں تو ان کا دل جھک جاتا ہے، وہ سچ کو قبول کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے ہوتا کیا ہے کہ وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو سچائی کی تلاش میں نہیں ہوتے، ان کی نظریں الفاظ میں اور کان اس آواز میں اٹک جاتے ہیں اور وہ کلام سے الٹے سیدھے نتائج نکالتے ہیں، باتوں کے غلط معنی اخذ کرتے ہیں اور یوں حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سچی بات کے ساتھ ان دو رویوں کے دو مختلف کنکلوژن سامنے آتے ہیں۔ حق کو، دعوت کو قبول کرنے کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دلیل اور نصیحت مل جاتی ہے نا جب، تو انسان تعصب کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ حق کے معاملے میں اس کا ایٹیچیوڈ سیریس نہیں ہوتا، نان سیریس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، غیر سنجیدہ رویہ ہوتا ہے۔ اب وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ کس سے گمراہ کرتا ہے؟ وہ صرف انہی کو گمراہ کرتا ہے جو اس کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں اور ان کے اندر ہدایت یا پھر ایسا جو نافع علم ہے اور صالح عمل کی صلاحیت، مطلب اس کی کیپیسٹی باقی ہی نہیں رہتی۔ نمبر ایک، وہ اوبیڈینس کے دائرے سے باہر نکلے، ڈس اوبیڈینٹ بنے۔
دوسری بات یہ کہ جب ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے تو کوئی جو وزڈم والا نالج ہے، حق پر مبنی نالج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے، اللہ کی طرف سے جو آئی ہوئی وحی ہے، وہ ابزور بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ انہوں نے ہدایت کے دروازے اپنے اوپر بند کر دیے ہیں۔ پھر جب نہ تو ان کو ہدایت مل رہی ہے، نہ وہ علم لینا چاہ رہے ہیں، تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ عمل صالح کی کیپیسٹی ہوگی کیسے جب پیچھے ایک بیس نہیں بنے گی۔ ایک ٹرو نالج آپ کے پاس ہو تبھی تو آپ ایک صالح عمل کر سکتے ہیں جس سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں گے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہوگا۔ تو فاسق جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم، ایمان اور عمل صالح سے نکل جاتے ہیں، ان کا فسق جو ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے وہ اطاعت نہیں کر پاتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یقیناً ان المنافقین هم الفاسقون، سورہ توبہ 67، یقیناً منافق ہی نافرمان ہیں۔ یہاں تک جی ہمارا جو ہے وہ یہ والی آیت جو ہے کمپلیٹ ہو گئی، لیکن چونکہ شروع میں وہ آپ لوگوں کو میں اس کا انالیسس بتانا چاہ رہی تھی، وہ میرے ذہن سے نکل گیا، تو میں ابھی آپ کو انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ لا جو ہے ہمارے شروع میں آیا تھا اور اس کا مطلب تھا نہیں، ٹھیک ہے؟ لا، لم، لن اور ما وغیرہ یہ نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ یہ نوٹ کر لیجئے پلیز اپنے پاس ورڈ انالیسس، تاکہ آپ کو ترجمہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ یستحیی کی جہاں تک بات تھی تو اس میں حیا کرنے کا میننگ تھا، اور ہا یا اس کا روٹ ہے، اور حیا اس احساس کو کہتے ہیں جو انسان کو برے کام سے روکتا ہے۔ پھر ما جو ہے یہاں پہ زائد ہے اور تاکید کے لیے آیا ہے، کوئی بھی یا خواہ۔ بعوضۃً جو ہے وہ آپ کے سامنے مادہ مچھر کی یہاں پہ بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، جو با عین ضاد سے ہے۔ فوقہا اس کے معنی جو ہیں وہ اوپر کے ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز یہ ڈیفرنٹ معنی کے طور پہ ادنا اور اعلیٰ کے معنی میں بھی یوز کیا جاتا ہے۔ ولما اور رہے یہ تفضیل کے لیے آتا ہے، مطلب کہ بات کو مزید اوپن کر کے کلیریفائی کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے تاکیدن بھی اکثر یہ آتا ہے۔ ماذا مطلب کیا کچھ، یہاں یہ وصف کے طور پہ آیا ہے۔ ارادہ کسی چیز کی تلاش میں آنا جانا، ارا واو دال، اور ارادہ کہتے ہیں کسی بات یا کام کرنے کا خیال آنا یا چاہنا۔ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا پیچھے بھی، فعل اور عمل کا ڈفرنس آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ کثیرن بہت سو کو، ٹھیک ہے جی، اور کثیرن کے ویٹ پہ آپ کو بہت سارے جو ہیں وہ لفظ ملتے ہیں، کثیرن، علیمن، عظیمن، یہ سارے جو ہیں کریمن، تو یہ سارے جو سارے اس ویٹ پہ ہیں اور یہ فاعل کے وزن پر ہوتے ہیں، اور اس میں کثرت کا معنی پایا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، لاسٹ ٹائم مجھ سے کسی نے کوشچن کیا تھا کہ ما جو ہے اس کا معنی کب جو ہے وہ نا کے لیے آئے گا، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب آپ کو اس آیت میں الا مل جائے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے یہ نوٹ کیجئے الا الفاسقین ہے، جب آپ کے سامنے الا آ جائے اسی آیت میں، تو جو ما کا ترجمہ ہوگا وہ ہم نا کی سینس میں کریں گے۔ فاسقین جو ہے وہ اس کا لفظی معنی حد سے باہر نکلنا ہے، اور اللہ کی حدود کو توڑنے والا۔ فا، سین اور قاف جو ہے آپ کے سامنے اس کا روٹ ہے۔ ینقضون جو ہے نون قاف ضاد سے ہے، اس کی معنی ہے توڑنا، اور خاص طور پر عہد توڑنے، کسی چیز کو پکا کرنے کے بعد توڑنے کے لیے آتا ہے۔ میثاقہ، واو سا اور قاف پکا کرنے کے بعد کے معنی کے لیے۔ یوصلا جوڑا جائے، واو صاد اور لام ملانا اور جوڑنا۔ یفسدون وہ فساد کرتے ہیں، بگاڑ دو طرح کا ہوتا ہے، نوٹ کر لیجئے، ایک حصی اور دوسرا معنوی۔ حصی جو جسمانی بگاڑ کا سبب بنے، اور معنوی وہ جو ذہنی بگاڑ کا سبب بنے۔ خاسرون، خاسین رام سے ہے، اور اسے کہتے ہیں جس کا نفع چلا جائے وہ خسارے کو پا رہا ہوتا ہے۔